अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तो आप जानते हैं कि हम इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी मख़सूस जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, हमारी कौम के, हमारे मुल्क के, हमारी ममलिकत के, हमारे अवाम के, उसका को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम मेहमान मदू करते हैं। और आज जो है हमने मेहमान मदू की है, उसका बहुत ही अहम ताल्लुक़ ये है, हमें बेइंतहा खुशी इस बात की है कि हम उनके तर्जुमानों को हम यहाँ बुला के बैठा रहे हैं जिस इलाके के बारे में ये कहा जाता है प्रोपेगेंडा, सियासी प्रोपेगेंडा, उसको मजरू करके रख दिया गया उसके चेहरे को। और हसीन चेहरा आज हम दिखाते हैं हमारे लियारी का, जहाँ बेहतरीन लोग रहते हैं, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, जिन्होंने कौम की खिदमत की है, जो खेल के मैदान में वो सबसे आगे नज़र आते हैं। एक क्रिकेट ही खेल नहीं है, बहुत सारे खेल हैं जिसमें ये इलाके के लोग बहुत ही सरशारी के साथ हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ हमारे अब्दुल खालिक ज़दरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लियारी अवामी महाज के जो है वो सदर हैं। अवामी महाज जो है वहाँ का अवाम है, उसके फ्रंट लाइन के जो है वो लीडर हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम अवामी लोग हैं, हमें तख़सीस नहीं है, हमें तासुब नहीं है। आओ करीब आके तो देखो, हमें हमारे हुस्न को देखो तो सही, हमें नज़र भर के तो देखो। दूर दूर का प्रोपेगेंडा मीडिया ने, अखबारात ने मचा रखा है, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे इन हसीन चेहरों से, हसीन शख्सियात से जो हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद हुसैन बरूही साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल खालिक ज़रदान साहब मौजूद हैं। इनका तारुफ तो होता रहेगा। चेयरमैन कराची डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन के हमारे आबिद हुसैन साहब हैं और चेयरमैन बलोच इत्तेहाद तहरीक के भी जो है वो आप चेयरमैन हैं। और बॉक्सिंग में आप अगर नाम लिया जाए तो ये बहुत अब्दुल खालिक ज़रदान साहब जो हैं वो बड़े अहम शख्सियत हैं और जो तर्जुमानी करते हैं वहाँ के नौजवानों की, जिन्होंने बिगड़ने से बचाया, उनको राह पे लगाया, पॉजिटिव अप्रोच पे लगाया। और आज वहाँ के लोग, अब बड़ी हैरत होगी ये सवाल की सूरत में मैं रखूँगा आपके सामने कि आप लोग इतने नज़रअंदाज उस इलाके को क्यों किया जाता है और उसको एक ही ख़ास किस्म का इलाका क्यों करार दिया जाता है, आप बताएंगे। सबसे पहले जहांगीर साहब, आपका वीनस टीवी का चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने एक हसास मसले पे हमें आज अपने स्टूडियो में बुलाया है। जी, हम आपके बहुत मशकूर और ममनून हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको और सुनने वालों को, देखने वालों को मुतमईन कर सकें। असल में जो आपका सवाल है, लियारी को नज़रअंदाज किया, बदनाम क्यों किया गया? असल में बुनियादी सी बात यह है कि कराची का जो ये इलाका है, इसका थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। जी 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 जी। लियारी का जो हदूद व अरबा है, जो इलाका है, वो सबसे पहली बात ही कि कराची का एक पूरे साहिली पट्टी पर कायम है। जी, ये बिल्कुल एक बहुत तारीखी हकीकत है और ये क़याम है पाकिस्तान से बहुत पहले, कोलाची के ज़माने के, कोलाची के से पहले। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जी जी। तो उसमें यह है कि यहाँ की जो आबादी थी, गरीब और मजदूर तबका, साहिल से वाबस्ता, जो अंग्रेज़ तो 1939 में आए और जिस तरह वो एक अलग स्टोरी है, तो लियारी की आबादी उससे बहुत पहले थी और इन्होंने इस शहर को आबाद करने में बहुत कुलीदी किरदार अदा किया, बड़ी मेहनत की। इस शहर में रोज़गार के मौके फराहम किए, यहाँ के खेतों को आबाद किया, इस शहर में सड़कों की तामीर करने में मकामी लोग रहे, यहाँ के लियारी के लोग। सही। अच्छा, चूँकि 1947 में एक इनकलाब आया, पाकिस्तान की तामीर हुई, तो बहुत बड़ी टीम जो है यहाँ मुंतकिल हो गई, माइग्रेट करके आए। चूँकि ये शहर का वो इलाका था, यहाँ वो तमाम चीज़ें गो की आबादी तो कदीम थी, लेकिन एक शहर के कारोबारी इलाके से बहुत करीब था।
جی کارودار وغیرہ اس طرف سے میکلو روڈ جو کچھ فورس علاقے صدر وغیرہ، تو اس وجہ سے لوگ ڈائریکٹلی یہاں آ کے شفٹ ہوئے۔ اچھا، یہاں کے اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ جو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے اس زمانے میں بھی ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو پاکستان بننے سے بہت پہلے ان کی خدمات ہیں، دینی خدمات، اگر آپ اس بہت پہلے جائیں گے تو مولانا عبید اللہ سندھی جیسے لوگ اور مولانا صادق جیسے لوگ اور بہت بڑے مذہبی حوالے سے بڑے ان کی خدمات ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے یہاں بلوچوں میں خیر محمد ندوی، اچھا بڑے عالم دین، اور انہوں نے قرآن شریف کا بلوچی دارالندوہ سے بھی تعلق بہت بڑا گہرا ان کا، بڑے عالم تھے۔ پھر انہوں نے اسکول کھولا، بلوچ سیکنڈری اسکول۔ اس طرح جو ہے وہ لیاری میں بنیادی طور پر قیام پاکستان سے پہلے لوگ اگر 10 20 30 40 50% اگر نان ایجوکیٹڈ تھے تو ایجوکیٹڈ لوگوں کی بھی بڑی سنجیدہ طبقہ موجود تھا، انٹلیکچوئل دانشور کہتے ہیں سر، بہت بڑے۔ تو اس میں اس طرح لیاری کی جو آبادی ہے وہ جاہل گنوار نہیں تھے۔ مزدور ہونا الگ چیز ہے، جاہل ہونا الگ چیز ہے، یہ تو ایک عظمت ہے۔ بالکل، مزدوری تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن توبہ استغفر اللہ، آپ اس مزدور کو جہالت سے تو تشبیہ نہیں دے سکتے نا۔ مزدور کو آپ جہال تو نہیں کہہ سکتے، جاہل کہنا بھی ایک جہالت ہے نا، جہل کہنا بھی ایک جہالت ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا لیاری کی جو تاریخی حوالے سے ایک بہت بڑی ایک اہمیت ہے، اور بڑے سروسز ہیں پاکستان کو قائم کرنے میں یہاں کے مقامی لوگوں کا۔ میں عبدالخالق زندران صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ان کو سب سے لیاری عوامی محاذ کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور اس میں عوامی حقوق کے کنوینئر کے حوالے سے بھی آپ کا حوالہ بنتا ہے، اور آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو لیاری کے انقلابی ہیروز کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ لیاری کے پورے ملک میں آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی، اپنے علاقے کو نہیں، کہیں محدود نہیں رکھا۔ ابھی شائع نہیں ہوئی کتاب۔ اچھا، شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر 50 پاکستان کے جو بڑے ہیروز ہیں، جو انقلابی ہیروز ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اب آپ کی سوچ دیکھیے کہ آپ کسی نیرو مائنڈڈ کا اظہار نہیں کیا ہم نے کہ بھئی یہی ہونا چاہیے، جو قوم کے ہیرو ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ تحریک آپ کے دل میں یہ جذبہ کیسے ابھرا کہ پاکستان کے جو ہیروز ہیں ان پر کتاب لکھی جائے، چھپے آئے، لوگوں سے واقفیت ہو؟ پھر اور دوسری کام یہ ہے کہ لیاری عوامی محاذ جو ہے نا، عوام کے لیے ظاہر ہے کہ خدمت کا محاذ، فرنٹ لائن کے آپ آدمی ہیں۔ اور دوسری بات ہے عوامی حقوق کے کنوینئر ہیں آپ، ساری جہاں عوامی حقوق، عوامی تحریک، عوامی محاذ، یہ سارے حوالے ہیں آپ کے۔ تو آپ ایڈیٹر بھی ہیں ایک اخبار کے، سندھی اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور بہت سارے آپ کے حوالے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیاری کو جو جس نظر سے لوگوں نے دیکھا ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تھوڑی سی میں تاریخی جلدی جی یہ تو آپ کا حق ہے۔ لیاری کو آباد ہوئے 300 سال ہو گئے۔ جی لیاری کی ایک جدوجہد کی تاریخ ہے۔ ریشمی رومال تحریک لیاری سے شروع ہوئی، انگریز سامراج کے خلاف۔ لیاری ہی کے بہت سے لوگ پھانسی پہ چڑھے، جس میں جو ہے نا غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، وہ بھی لیاری کے رہائشی تھے، پھانسی چڑھے۔ پھر آپ آئیے جو ہے نا قیام پاکستان کے بعد، اچھا مزے کی بات، لیاری کی آبادی جو ہے نا تقریباً 20 لاکھ کے نفوس پہ مشتمل ہے۔ بھی لیاری 1800 ایکڑ پر محیط علاقہ ہے، جس میں 1800 ایکڑ پہ، جس میں تقریباً جو ہے نا 1100 ایکڑ پر پاکستانیوں، یہاں کے لوگوں تو معلوم بھی نہیں ہوگا، ہاں، جس میں 1100 ایکڑ پر رہائشی علاقے ہیں، اور 700 ایکڑ پر رفائی پلاٹ، اسکول، تعلیمی ادارے، قبرستان، کھیل کے میدان 700 ایکڑ پر اس طرح ہے۔ اب 1100 ایکڑ پر 20 لاکھ نفوس کس طرح رہ رہے؟ فی گھر جو ہے نا ایک جو ہے نا بندے کے میرے خیال میں 3 فٹ کے حساب سے ان کے یہ، اور یہ وہ لوگ جو ہیں جو یہاں کے بنیادی لوگ ہیں، ہاں، مقامی لوگ، جو مقامی لوگ کہلاتے ہیں، جو اصل کراچی ہے، کراچی کی جو ماضی کے پورا وہ ہے، اس سے وابستہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کو رہنے کے لیے چند فٹ اتنی شاید کچھ کے پاس جگہ ہو جو قبرستان میں جتنی ملتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کے خلاف آپ نے کیا آواز اٹھائی، آپ نے کیا احساسات ہیں،
اس کو آپ ریکارڈ پر لے کے آئیں. دیکھیں یہ ہوا پھر جب پاکستان قیام پاکستان کے بعد لیاری ایک ترقی پسند روشن خیال علاقہ تھا. نیشنل عوامی پارٹی کا لیاری گڑھ تھا. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن لیاری میں بنی. اسی طرح ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن لیاری میں تھی. پھر 1976 میں ہمارے دوستوں نے جو آج میڈیا میں بڑا ان کا نام ہے, ان لوگوں نے مل کر 1976 میں لیاری میں لیاری نوجوان تحریک کا قیام عمل میں لایا. اس وقت میں 16 سال کی عمر میں تھا. میں 76 کی بات ہے. میں اس وقت اس میں شامل ہوا اور ابھی تک میں جدوجہد میں شامل حال ہوں. لیاری میں جو ہم پر مسلط کیا گیا, ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا ان سے قلم چھین کر ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیا گیا, یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت, کیونکہ ہماری ایک تاریخ تھی لیاری گینگ وار کے سے آپ کو ٹیگ کر دیا گیا کہ سارے جو ہے گینگ جو اتنے وہی ہیں اور ان کے درمیان وار ہو رہی ہے اور وہیں سارے جنگجو لوگ رہتے ہیں. یہ تاثر ہے, یہ کیسے ظاہر کیا جائے, اس میں کیا دلائل ہیں؟ اصل میں یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے. اس دور میں تو پورے کراچی میں بھی ایک مختلف علاقوں میں جو ہے نا وار ہو رہا تھا, لیکن اس کو گینگ وار کا نام نہیں دیا گیا. یہاں لیاری میں آپس میں برادر کشی کی گئی, بھائیوں کو آپس میں لڑا کے مسلح کر کے ان کو جو ہے نا باقاعدہ ایک سازش کے تحت, وہ اس لیے ہمیں کیا گیا تاکہ لیاری کا جو سیاسی سماجی اور ایک روشن خیال اور ترقی پسند چہرہ تھا اس کو مسخ کر کے پیش کیا جائے. اور پھر ظاہر ہے اس میں وہ اپنی حد تک کامیاب ہوئے, لیکن اس کے بعد پھر ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے لیاری کے لوگوں نے, ہم نے لیاری عوامی ماس کی جانب سے لیاری میں اویرنیس پیدا کی. ہم لوگوں میں جا رہے ہیں, لیاری میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, لیاری میں جو ہے نا مشاعرے ہوتے ہیں ہر ہفتے, لیاری میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کتاب کی رہنمائی ہوتی ہے, تقریب ہوتی ہے, مختلف ہوتے ہیں, اور میڈیا کے ہمارے بہت سے ساتھی اس میں آتے ہیں. اس میں یہ تصویر لیاری کی ہے. جی جی, یہ تو ہمارے میڈیا پہ نہیں آتی. مزے کی بات, لیاری میں میڈیا کے بڑے بڑے نام ہیں جو لیاری میں پیدا ہوئے. اسرار عارفی اپنے نام سنا ہوگا, نادر شاہ عادل جو ہے نا بہت سینئر صحافی, نادر شاہ عادل ہمارے استاد محترم جناب, جی جی, ہم ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اس کے والد صاحب اسرار عارفی جنہوں نے یہ نظم لکھی 76 میں, یہ لاکھوں کی بستی لیاری, یہ لیاری جو لیڈر اگلتی رہی ہے جفا کے جہنم میں چلتی رہی ہے, اس نے 76 میں یہ نظم لکھی. وہ اس کی نظم ابھی تک اس پہ قائم ہے, مطلب لیاری ابھی تک جوں کا تو ہے. اچھا ایک بات یہ, میں دونوں سے ایک ہی سوال کر لیتا ہوں, پہلے آپ سے پھر ادھر میں موو کر جاتا ہوں. وہاں کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, سمجھے نا, منشیات کا اڈا ہے, اور ان کو اتنی سوچ ہی نہیں ہے. کیا دوسری جو زبان بولنے والے ہیں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے اس آپ کے علاقے میں؟ دیکھیں لیاری ایک گلدستہ ہے شروع سے. جی, مطلب شروع سے 100 سال پہلے سے لیاری میں صرف بلوچ نہیں رہتے ہیں, لیاری میں کچھی بھی رہتے ہیں, لیاری میں افغانستان سے بھی لوگ آئے, وسط ایشیا سے بھی آئے ہماری طرح. ابھی آ گئے ہیں, ابھی 100 سال پہلے 150, ہم پونے 200 سال پہلے وسط ایشیا سے, تاجکستان, افغانستان سے ہوتے ہوئے آئے ہمارے زدران کاسٹ. اس طرح لیاری میں تاجک بھی ہیں, تاجک جو ہے نا 100 سال پہلے آئے ہیں, سمجھا نا, ایران سے لوگ آئے. لیاری ایک گلدستہ ہے, اکثریت بلوچ ہے لیکن تمام کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور لیاری واحد علاقہ ہے اس شہر کا, اس ملک کا, جہاں نہ کبھی لسانی بنیادوں پر نہ فرقے کی بنیاد پہ کبھی جھگڑا ہوا ہو. یہ لیاری کی خوبی ہے. وہ تو یہ جو دکھاتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے لڑ رہے ہیں, ادھر سے گلیوں سے نکل رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, اور جو ہے ان پہ امن قائم رکھنے والی قوتیں ان سے لڑ رہی ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ایک ڈرامہ ہے. میں نے آپ کو کہا نا, وہ جو ہے نا ہماری ایک تاریخ تھی, جدوجہد کی لیاری کی ایک تاریخ تھی. لیاری کے لوگ پھانسیوں پہ بھی چڑھے, جیلوں میں بھی گئے, ایک تاریخ تھی. اس تاریخ کو, ترقی پسند تاریخ کو, انقلابی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جو ہے نا یہاں یہ کھیل رچایا گیا. منشیات, اب منشیات کون لاتے ہیں, منشیات سے کس کا فائدہ ہے, کہاں سے منشیات ہو کر لیاری تک پہنچتی ہے؟ یہ ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں, سوئے رہتے ہیں جہاں سے منشیات آ رہا ہے. ہاں, عابد حسین صاحب سے بھی ہم کچھ پوچھ لیں. دیکھیں آپ کے بھی کراچی ڈویژن باکسنگ ایسوسی ایشن سے تعلق ہے,
اور جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ سندھ باکسنگ ایسوسیشن سے بھی آپ یہ ہیں، اور چیئرمین بلوچ اتحاد تحریک، یہ ساری چیزیں. اب یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب وہ جو فٹ بال ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں، تو سب سے زیادہ ایک ہی جگہ نظر آتی ہے لیاری میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عالمی سطح پہ ضرور کچھ کر دکھائیں گے، لیکن شاید ان کو موقع دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا ہے. آپ جو کھیل کے میدان سے وابستہ ہیں اور آپ میڈیا والے بھی آپ سے شناسہ ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ ان کو قابو کر سکیں، ان کو ملیٹنسی کی طرف نہیں جانے دیا، آپ نے صحت مند کھیلوں میں لگایا، اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور اس کا کیا کلچر بنا اس حساب سے. دیکھیں جہانگیر صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے خالق زدران صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی لیاری کے حوالے سے. میں نے شروع میں اپنے گفتگو میں چند نام آپ کو بتائے. جی جی. جیسے میں نے کہا مولانا عبید اللہ وغیرہ، اس طرح ہمارے پاس خواجہ غلام محمد نور الدین وغیرہ، میرے والد حاجی احمد خان، اچھا، محراب خان عیسیٰ خان، فقیر محمد درہ خان. سر یہ وہ لوگ تھے جو قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے اپنے کمیونٹی میں لیاری میں بڑا کام کیا، ایجوکیشن پہ کام کیا، بڑے یعنی کمیونٹی کے حوالے سے بہت کیا. اچھا، اب دوسری جانب جو آپ کا جو اس سے منسلک ایک میں سوال، یہاں یہ ایک چھوٹا سا وقفہ جی آیا ہے. جی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم عابد حسین صاحب سے بات کریں گے کہ جو آپ کا کھیلوں سے تعلق ہے، باکسنگ سے تعلق ہے، مختلف کھیلوں سے تعلق ہے، سوال تو یہی بنتا ہے کہ آپ نے اس سے ان کو ملیٹنسی سے، دہشت گردی سے بچایا، کس طرح بچایا، اس کے کیا اثرات آئیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم یہ سوال رکھیں گے جناب عابد حسین بروہی صاحب کے سامنے. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج دو معزز مہمان ہیں، اپنی شناخت رکھتے ہیں، ان کا علاقہ ہے یہاں، حسین لوگوں کی بستی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے مدعو کیا ہے. ہماری مراد لیاری سے ہے. یہاں عابد حسین صاحب سے ہمارا یہ سوال تھا کہ دیکھیں جس طرح کے لٹریچر کی بات کی گئی ہے، وہاں ہیروز اتنے پیدا ہوئے ہیں، گلدستہ ہے وہ، اور بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور بہت ایکچوئل لوگ بھی ہیں، محنتی ہیں، سب سے بڑے محنت کش ہیں. آپ نے ایک مختلف کام کیا جو بے انتہا ضروری ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال علاقے میں رکھنے کے لیے، صحت مند مشاغل دینے کے لیے. آپ نے اسپورٹس پہ کام کیا، باکسنگ پہ کام کیا. اس سے آپ کے علاقے کی جو ذہنی سطح ہے وہ کیسے بلند ہوئی؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جیسے کہ میری گفتگو میں بتا رہا تھا، بنیادی طور پر میں یہ ثابت کرنا پروف کر سکتا ہوں کہ لیاری میں فرام دی بگننگ ایجوکیٹڈ لوگ تھے. فرسٹ تو یہ جو میں نے بتا دیا جن جی کے بالکل صحیح ہے. قیام پاکستان بھی کے بعد بھی بہت حد تک یہ رہا. یہ پھر یہ علم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جو کھیلوں کا سلسلہ ہے، یہ بھی قیام پاکستان سے پہلے بھی رہا ہے. جیسے ظاہر ہے آپ کے علاقے میں، ہاں، جیسے فٹ بال میں واجہ صدیق تھا، حسن بچایا، محمد عمر بلوچ. میرے پاس ایک طویل فہرست ہے. میں آپ کو اگر اس نام گنوانے لگ جاؤں فٹ بالروں کی، باکسنگ کی، استاد محمد سٹو جیسے انسان جنہوں نے، پروفیسر انور چودھری جیسا شخص جنہوں نے ورلڈ باکسنگ ایسوسیشن کے، ان کا ٹوٹل اٹیچمنٹ لیاری سے تھا. یعنی ورلڈ باکسنگ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ، ورلڈ امیچر باکسنگ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ، وہ جب فخر کرتا تھا کہ وہ فخر کرتا تھا کہ اس کے سارے جو کولیگس ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں، ان کا وہ ریلی سے ریلیٹڈ تھے. انہوں نے پاکستان پہ بڑا نام دیا. دوسروں نے تو ہماری عزت کرنے کی بہت کوشش کی اور سر اب بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ کیوں نہیں سمجھتے بات ایسا ہے کہ کتنا بڑا علاقہ، کتنا فرٹائل علاقہ، زرخیز علاقہ، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، محنت کے حوالے سے، لیکن اس کو اتنا نظر انداز کیا گیا اور اتنا بدنام کیا جا رہا ہے. کیا مقاصد ہے اس کے پیچھے؟ جنگ صاحب، اس کے پیچھے ایک بڑے سیاسی عزائم ہیں، بالکل ایک فرسودہ اور غیر تسلی بخش، جس کو میں کہوں گا کہ اس کو جو لیاری کو جس طرح جس کی شناخت دکھائی گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں پروف کی ہیں، ایجوکیٹڈ، اسپورٹس. جی جی، اب دو چیزیں ہو گئی نا. اب رہی بات، اب کیوں نسل تو ہماری وہی ہے، لوگ تو وہی ہیں.
اسی طرح ہمارے پاس اہل علم کی بڑی تعداد موجود ہے، نہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور اللہ کرے آنے والا وقت بھی رہے۔ یہ جو ماحول آپ کو ملا ہے، ماحول دیا گیا، ماحول بنایا گیا، ماحول پری پلان تو بنایا آپ گیا۔ بڑی یہ جو آپ کی جو سرگرمیاں ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہوں گے، بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں اور بہت متاثر کیا جا رہا ہے۔ اور منشیات کا اڈا بنانے کے بعد منشیات کے ساتھ اس کو کیسے بچائیں آپ؟ دیکھیں سر، منشیات کا جو معاملہ ہے، منشیات کا ٹوٹل معاملہ، جیسے خالق صاحب نے کہا کہ لیاری میں کون سی ایسی انڈسٹری ہے، کون سی ایسی صنعت ہے جہاں یہ ڈرگس بنتا ہے؟ امپاسبل، پاسبل نہیں ہے۔ کہیں سے آتا ہے تو کہیں سے تو آتا ہے۔ اب جہاں سے آتا ہے، جو اس میں جو بارڈر کراس کرتے تک یہاں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لیاری ایک ایسی جگہ ہے، ایک ہب ہے، ایک سٹی ہے۔ اس سٹی کا وہ پورشن ہے جہاں سے روٹس بہت نکلتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لیاری کے ساتھ ساحل لگا ہوا ہے، لیاری کے ساتھ 3 ہائی ویز لگتے ہیں۔ اچھا، اب وہ 3 ہائی ویز کو آپ کراچی سے اگر منسلک کریں، ٹوٹل میں لیاری کو اس لیے کروں کہ ان کا اسٹارٹ تو لیاری تھا۔ مقصد یہ کہ آپ کو جو ہے نا ٹھٹھا سائڈ پہ جانا ہے۔ بھئی اگر محمد علی جناح صاحب کو اگر ٹھٹھا جانا ہوتا تھا تو وہ جو سپر ہائی وے تو تھا نہیں، یہ تو وہیں سے جاتے تھے نا، اس کا مطلب کہ وہاں سے نکلتے تھے۔ دوسری سپر ہائی وے جو ایوب خان کے زمانے میں بنا۔ تیسرا جو ہے نا ہمارا یہ جو ہے نا RCD ہائی وے جس کا نام ہے، جو بلوچستان سنٹرل ایشیا کی طرف نکلتا ہے، RCD۔ تو مقصد لیاری ایک بڑا اس زمانے میں بڑا ایک سنجیدہ اور بڑے اچھے لوگوں کا علاقہ تھا۔ غریب ہونا یا مٹی کے گھر میں رہنا ایک گناہ نہیں ہے۔ مٹی کا گھر دینا ہے اور اس میں رکھنا بھی تو یہ ظلم ہے سر۔ نیچرل چیزیں جو تھیں، سب عمارتیں بن رہی ہیں، سب تعمیرات ہو رہی ہیں، وہاں کیوں نہیں ہو رہی تعمیر؟ وہاں سر، وہاں کے جو ماحول کو، ایک تو میڈیا نے بہت ہمارے ساتھ زیادتی کی، معذرت میں کہوں گا، اس میں کنٹروورسی پیدا کی۔ مقصد کیا کہ میں نے بہت سے ایسے جرنلسٹوں کو دیکھا ہے جن کی عمریں جو ہے وہ بہت کم ہیں، انہوں نے لیاری کا منفی اور مسخ شدہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ کاؤنٹ کریں پورے پاکستان کی آبادی کے تمام اگر کھیلوں کا جائزہ لیے، سب سے زیادہ میڈل حاصل کرنے والے لوگوں کا تعلق لیاری سے ہے۔ پورے پاکستان کو آپ کاؤنٹ کریں اور لیاری کو دیکھیں۔ میں آپ کو تمام اسپورٹس کا بتاؤں، آپ باکسنگ کو کہیں، مور دین 100 پاکستان بننے سے لے کر اب تک کے 100 سے زیادہ اولمپین اور وہ باکسر، اربوں روپے دوسرے گیم سے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں فلورش ہو رہے ہیں، جو نکل رہے ہیں، نام یہاں کچھ نہیں دیا جاتا، یہاں کچھ دیا نہیں جاتا۔ یہ تو ابھی ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ کون سی سازش ہے؟ بالکل بہت بڑی پلاننگ ہے، تاکہ یہ دیکھیں اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اب ہم کسی کمیونٹی کی برائی نہیں کرتے، اگر کرتے تو لیاری میں دوسرے لوگ آباد نہیں ہوتے ہمارے ساتھ۔ صحیح بات ہے، ہمارے ساتھ ہم سب لوگ ہیں، سب، میں ایک کمیونٹی کا نام نہیں لوں گا۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ اردو کمیونٹی ہے، ٹھیک، MQM ہے، جی، اس کا کیا عمل دخل ہے وہاں؟ سر ہے، ہونا چاہیے۔ نہیں ہے، کس طرح ہے؟ سر ان کی بہت بڑی آبادی ہے، آگرہ تاج کالونی، بیار کالونی، سر یہ پاکستان تو آپ کے ساتھ مطلب بالکل اٹیچ ہے، کوئی کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، ہم ساتھ ہیں، بیاہ کی ہے انہوں نے، ہمارے ساتھ مرج ہیں وہ بھائی، ان کے گھروں میں بیویاں بلوچ ہے، بہت بڑی بلوچی آبادی بولتے ہے ہیں بہت سے لوگ۔ بھائی۔ لیاری میں پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے کے 8 سے 10 سال کے اندر بیار کالونی اور آگرہ تاج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ چاکی واڑہ چوک پہ 2 علاقہ ہے، وہ ایک تو بیاری گلی، ایک امرتسر وہ محلہ۔ سر پہلے تھا نا خالد صاحب، وہ جو ہمارے پاس جو چاکی واڑہ میں ایک پورشن ہے، مین چاکی واڑہ چوک پہ لیاری ٹاؤن آفس کے جسٹ بیہائنڈ بیک میں ایک بیاری گلی تھی کہ جو لوگ آتے تھے وہاں، اس زمانے میں ان کا قیام تھا، کھلا میدان ہوا کرتا تھا۔ بعد میں ایک شخص تھا قدوس بیاری نام کا، انہوں نے بڑے طریقے سے ایک بڑا لیاری کے لوگ ایک محلے وائز تھے، جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک محلہ ہے، دوسرا محلہ، تیسرا محلہ، اس طرح انہوں نے بیار کالونی کو پہلی مرتبہ بڑے سلیقے سے بنایا، بہت اچھا عمل کیا۔ تو آپ کے پڑوس میں سلیقے سے بنایا جا رہا ہے اور آپ کے یہاں تعمیر نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہمارے بہت سے لوگ ان کے ساتھ پھر مل کے نا، انہوں نے کام تو انہوں نے کیا مل کے نا، جگہ دی۔ اچھا، جگہ دیکھیں نا، جگہ تو انہوں نے دی گورنمنٹ سے لے کے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ساتھ کام کیا، ساتھ رہے، ایک آگرہ بات تاج بنا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ایسا گڑھ نہیں ہے جس کو بالکل ٹریڈ مارک اس کے لیے کر دیا جائے۔ اس میں MQM کی بھی بات آپ نے کر لی، بہاریوں کی بھی بات کر لی آپ نے، یہ جماعت اسلامی بھی تو منظم ہے۔ سر جماعت اسلامی، بلکہ وہاں تمام پارٹیوں کا بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن چونکہ پاکستان پیپل پارٹی جیتا ویتا کوئی نہیں جیتے ہیں آپ کیا؟ نہیں، دیکھیں جیتنے الیکشن آپ کو معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں، یہ تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں سیاسی حوالے سے اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں، ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں۔ رہی بات پاکستان پیپل پارٹی کو لوگ اس لیے زیادہ وہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں، بھٹو کے دور میں، بے نظیر کے دور میں سب سے زیادہ لیاری کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے نوکریوں میں، کیا ہے یہ کیا ہے، نو اس میں نو ڈاؤٹ ہے۔ اس وجہ سے اس کا گڑھ کسی ہے، پارٹی نے وہ نہیں کیا، ایسا دیکھیں نا، کسی اور نے نہیں کیا، نہیں اس طرح نہیں کیا، کسی پارٹی نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، توفیق نہیں ہوئی؟ تو اسی نہیں توفیق نہیں چاہتے نہیں تھے نا، کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ بتائے نا، وجہ بتائے نا، اپنا دکھ بیان کرے نا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو لیاری پسند نہیں ہے، لیاری کیوں کی نہیں پسند ہے سرزمین یار؟ پسند نہیں ہے ان کو، لیاری کی لوگ نہیں، لیاری کی زمین چاہیے۔ کس کو چاہیے زمین؟ لیاری کی زمین تو لیاری والوں کے پاس ہونی چاہیے نا۔ وہ وقت آگرہ تاج کا جہانگیر صاحب آپ بہت بڑے صحافی ہیں، آپ مجھے مشکل میں ڈالیں۔ نہیں نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے۔ نہیں پچھلے 4 سال جی میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ بالکل پچھلے 4 سال تک تحریک انصاف کے ایم این اے شکور شاد وہاں سے ایم این اے تھے، اچھا شکور اور شاہ، جماعت اسلامی کے سید عبدالرشید ابھی حال ہی میں تک جو ہے نا صوبائی اسمبلی لیاری کا علاقے لیاری میں، کے تھے، ہمارا حلقہ عبدالرشید تو وہاں سے بڑے جماعت اسلامی کا، ہاں، بہت اور وہ اچھی آپ ہی کی ہم اسی حلقے میں ہے نا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عبدالرشید صاحب بھی وہاں ہیں اور شکور صاحب بھی جو تحریک انصاف کی ہیں، ایم کیو ایم کا بھی وہاں ہے، اتنی 2 علاقوں میں تو ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ فاروق ستار کے وہ جو ہے نا سنگھو لین، یہ وہ جہاں بہت بڑا ایریا، عابد صاحب رہتے ہیں، یہ ایم کیو ایم کا علاقہ رہا ہے بہت فاروق بڑا۔ ستار کا علاقے میں ان کا حلقہ رہتا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا جزیرہ ہے اور ارد گرد یہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں، ایک ہی انداز سے جیتے ہیں، منشیات کا ان کا کاروبار ہے، اور جو گینگ وار کے لوگ ہیں ان سے کیا بات کی جائے؟ یہ بنایا ہوا ہے امیج۔ اس وقت سب سے بڑی زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے کہوں، میڈیا کے وہ بچے جو نیولی جرنلزم میں آئے ہیں ان کے ذہن میں بھر دیا گیا کہ لیاری جو ہے ایک گینگ وار کا علاقہ ہے، حالانکہ یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ٹوٹلی رانگ۔ دیکھیں اگر 2 بھائی یا 2 عزیز 2 اقارب اگر آپس میں لڑتے ہیں، آپ اس کو گینگ وار کا نام کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ تو سیاست کا کتنی لڑائیاں ہیں، کس کیا بڑی لڑائیاں نہیں دیکھی گئی۔ ایسی لڑائی تو پورے کراچی میں مختلف وہاں ہو رہی تھی، اس کو گینگ وار کا نام کیوں دیتے ہیں؟ یہی چیز غلط ہے۔ میں نے ابھی آپ کو یہ باور کرایا، آپ کو یقین دہانی کرائی کہ دیکھیں بنیادی لوگوں کے میں نے نام لیے، اسپورٹس کے نام لیے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بھی وہاں پر اس قسم کے لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس یونیورسٹی ہے، کالجز ہیں، میڈیکل کالج ہے، سب چیزیں ہیں، ایسی جگہوں پر آپ کیوں ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے کرمنل لوگوں کو نام آپ ان کا پروجیکشن دیتے ہیں؟ آپ کے اپوزٹ لوگ کی تو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آپ کی ہے، اور آپ صاحب ابھی حال ہی میں ایک سروے آیا، جی میرا خود میڈیا سے تعلق ہے اس لیے کہتا جی سروے میڈیا میں شائع ہوا، ایڈیٹر ہے، جس میں یہ تھا کہ کراچی میں ڈکیٹی لوٹ ماری میں سب سے فرسٹ نمبر پہ گلستان جوہر، اور پھر جو ہے نا آئی چندی گڑھ روڈ کا 3رے نمبر پہ تھا، لیاری 17ویں نمبر پہ تھا۔ یہ حال ہی کی بات ہے، آپ ویب سائٹ پر جائیں کلک کریں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ جو ہے یہ لوٹ مار، ڈکیتی، دہشت گردی اور قتل غارت گیری 1 بجے تک باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آفس سے جاتا ہوں 10:30 11 بجے، کھانا کھا کے باہر جا کے دوستوں یہ تحفظ آپ کو کیسے حاصل ہے؟ آپ نے خود کا پیدا کرنا ہے یا آپ کو کوئی تحفظ دے رہا ہے، کوئی جماعت دے رہی ہے، کوئی طاقت دے رہی ہے؟ یہ غلط، میں کہہ رہا ہوں نا غلط پروپیگنڈا ہے، غلط تو وہ تاثر دیا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ جبکہ جو ہے نا دوسرے علاقوں میں کرائم جرائم زیادہ ہو رہے ہیں، ہم بہت ہی پیچھے ہیں اس لحاظ سے، لیکن ہمیں جو ہے نا، میں نے یہ پہلے 3 سال پہلے بھی میڈیا میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خاص طور پہ الیکٹرانک اردو میڈیا ہمارا چہرہ مسخ کر کے پیش کر رہا ہے۔ اردو میڈیا کا کیا دشمنی ہے بھائی؟ مطلب وہ جو وجہ تو بتائیں، اردو میڈیا کیا انگریزی میڈیا بھی آپ کے پیچھے پڑے گا اگر یہ مطلب؟ نہیں، لوکل میڈیا ہے وہ اس طرح مسخ کر کے نہیں پیشتا،
پیش کرتا تھا. دیکھیں یا تو ایک وجہ شروع میں یہ تو ہے، بہت زیادہ مس کر کے پیش کیا لیکن گیا. ایک ابھی وجہ نہیں. یہ ہے کہ آپ نے محاذ کھولا ہوا ہے، جی. لیکن آپ ادھر بھی تو بولیں. جیسے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے یہ انکشافات کیے کہ آپ کے کیسے مدبرین، کیسے دانشور پیدا ہوئے، یونیورسٹیز ہیں آپ کے پاس، مشاعرے ہوتے ہیں آپ کے پاس، ادبی سے لے کے سماجی تحریکیں کام کر رہی ہیں، محاذ کام کر رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں، اتنی سارے آپ کے ریکارڈ پر ہیں. جب آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، جب آپ اپنا چہرہ، خوبصورت چہرہ نہیں دکھائیں گے تو دوسرا تو جگہ لے گا. یہ تو گندی سیاست ہے. ابھی دیکھیں میڈیا کے بہت چند نام میں گنواتا ہوں جن کا تعلق لیاری سے. اسرار عارفی مرحوم، نادر شاہ عادل، صدیق بلوچ، ڈاکٹر جبار خٹک، لطیف بلوچ، ایسے غلام نبی چانڈیو، سعید سربازی، ہاں اور بہت سے کئی ایسے نام ہیں. اچھا پھر اسی طرح ہے پریس کلب کے ہاں صدر پھر ہیں. اسی طرح ہے. آج تک پورے بر صغیر میں کوئی سپر ہیوی ویٹ باکسر پیدا نہیں ہوا ایشیا میں. واحد لیاری سے عبدالعزیز درانی سپر ہیوی ویٹ باکسر، جس نے 64 میں محمد علی قلعے کو بھی چیلنج کیا تھا اور قلعے نے کہا کہ تم مسلموں میں آپ سے نہیں لڑتا. وہ لیاری کے شابق لین میں پیدا ہوا. معزز مہمانوں کو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ بول پا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہیروز ہیں آپ زیرو نہیں ہیں. جی جی. تو ہم یہ سوالات جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ہم سوالات کا سلسلہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج لیاری کا اصل چہرہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو حسین چہرہ ہے، جو مست شدہ چہرہ نہیں ہے، جس کو پروپیگنڈے کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ انسان نہیں رہتے، وہ انسان رہتے ہیں، اور بہت سارے عظیم انسان بھی رہتے ہیں. کہ پروپیگنڈے میں ایسی وہ ہے کچھ کہ کچھ کا کچھ دکھا دیتی ہے. ہمارے یہاں دو بہت معتبر رہنما موجود ہیں جن کا تعلق لیاری سے ہے، آج بھی لیاری میں رہتے ہیں، خدمت کی ہیں، ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور دوسری جو ہے خدمت کر رہے ہیں کھیل کے میدان میں، ہیروز پیدا کر رہے ہیں، نام روشن کر رہے ہیں. لیکن ان کا نام روشن نہیں بلکہ تاریکی میں ڈھکیلا جاتا ہے. یہی سوال لے کے ہم آپ کی خدمت میں عامر صاحب آتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا کوئی حل بھی ہے آپ کے پاس؟ سر ہم نے اس کا حل، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ مجرموں کو شہ دی گئی، پشت پناہی کی گئی، جن لوگوں نے بھی کیا، جو بھی ادارے تھے، جو بھی شخص تھے، جب یہ مجرم پروان چڑھنے لگے، ہم نے تقریباً سب سے عاجزی کی کہ بھئی روکو ان کو روکو. لیکن ان کی پشت پناہی ہو رہی تھی اور وہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے. اب ہم جتنے جو سلجھے ہوئے لوگ تھے، جن کا تعلق کھیل سے بھی ہے، جیسے میں نے کہا ہماری تحریک بلوچ اتحاد تحریک کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ امن دوست ہے ہمارا، ہم نے پیس پر بڑا کام کیا ہے. امن دوست تحریک بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے اس پہ پیس پہ بڑا کام کیا. اب آپ پیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم ان کرمنل لوگوں کے فرنٹ پہ آئیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ صحیح بات ہے. اب یہاں ہم نے کیا کہ ہمارے مطلب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ اعتراف یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرمنالوجی میں انوالو ہیں، جس نے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان سے آپ ڈسٹینٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں؟ ڈسٹینس کر کے بھی رہنا چاہتے ہیں. پھر ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کہ وہ بچے جن کا جو درس گاؤں سے نکلتے ہیں یا محلے میں آوارہ گھومتے ہیں یا فارغ اوقات میں، ہم نے ان کا رجحان کھیل کی جانب کیا. جی بالکل صحیح. کھیل کی جانب کرنے سے کیا ہوا کہ جو بچہ 4-6 گھنٹہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد، اس کے بعد اس کا رجحان ٹیوشن پڑھائی کے بعد کھیل کی جانب ہو، فٹ بال کھیلے، سائیکلنگ کرے، باکسنگ کرے. وہ تمام کھیل جو کرکٹ ہے وہ سڑکوں پر کھیلتے ہیں. ہمارے پاس کرکٹ کے لیے بہت بڑا اسٹیڈیم نہیں ہے، پلے گراؤنڈس ہیں، ان کی تعداد کم ہے آبادی کے تناسب سے. ہاسپٹل کتنے ہیں آپ کے یہاں؟ ہاسپٹل سب سے بڑا ہمارے پاس ایک ہے، ڈسپینسری لیول کے بہت ہیں. ہاسپٹل لیاری جنرل ہاسپٹل ہے، جی مین ہاسپٹل ہے جو بہت بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے وہ چھوٹا پڑ رہا ہے. صحیح. ہمیں اور ایسا ایک آدھ ہاسپٹل. کتنی آبادی ہوگی وہاں کی؟ لیاری کی آبادی تو 20 لاکھ سے زیادہ ہے.
کم نہیں ہے. اور اس کا اچھا رقبہ اب بہت کم مسئلہ ہے، یہ کہ 1800 یہاں تھوڑا سا میں خالد اسکوائر. صاحب کی بات کو وہ کرتا ہوں. خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں 20 لاکھ کی آبادی جو آج پاکستان بننے کے سے پہلے 1 لاکھ بھی نہیں تھی مثال کے طور پر، اب یہ آ کے باہر کے لوگ بھی آ گئے، پھر یہ بڑھ گیا. حدود اربہ وہی ہے، ظاہر ہے وہ تو نہیں پڑھنے کا. اب لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ نیو لیاری اسکیم قائم کی جائے. نیو لیاری آکسبے کے پاس وہ تو نئی نئی لوگوں کو دی جا رہی ہے، وہ تو بس وہ اس میں زیادتی کی نا، اس میں گورنمنٹ نے زیادتی کی. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA نے بڑی زیادتی کی. حالانکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی یہاں کے لوگوں کو بلڈنگیں بنانے نہ دی جائیں گراؤنڈ +3. لیکن جب آپ مجھے بتائیں جس گھر کے اندر 4-6 افراد رہتے تھے، اب ان کو آپ اکموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں کہیں، تو وہ ظاہر اپنا مکان اوپر بنائیں گے. اب یوں نہیں لیفٹ رائٹ جگہ نہیں، وہ اب اوپر تو چلنے پورے شروع. کراچی میں اور خوب مال کمایا جا رہا ہے. لیکن وہاں پر پھیلاؤ ہے سر جان ہاں، صاحب، وہاں پہ پھیلاؤ ہے، اچھا. کھلی جگہ ہے. یہاں پر تو نہیں. وہ یہاں limited ہے. 1100 ایکڑ پہ یہ سب کچھ ہے. اب 1100-1150 ایکڑ کا جیسے خالد صاحب بتا رہے ہیں، تو یہ تو جگہ بہت کم ہے. جی جی جی. کیسے ہوگا اتنی بڑی آبادی کو، کیسے آپ کو ظاہر ہے بلڈنگیں بنائیں گے، جو غلط ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہم ہیں. ایک دانشور ہم انٹلیکچوئل ہمارے بھائی صاحب موجود ہیں یہاں، عبد الخالق صاحب. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے، 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 منٹ میں سے 4 منٹ کو آپ کے سپورٹ کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ ہم اس پر بتائیں گے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. ایز اے انٹلیکچوئل آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سمت کا تعین کریں اپنے لوگوں کے. وہاں جو زرخیز علاقہ ہے، ذہین لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، تو وہ جو ڈائریکشن کا جو گمراہی، تو ڈائریکشن کی بھٹک جانے سے ہے نا، سمت کے بھٹک جانے. اس کا کوئی تعین کیا ہے اور اس کی اس کی طرف سفر آپ کا جاری ہے، کیا ہے؟ ڈائریکشن دینے میں کامیاب ہوئے آپ وہاں کے لوگوں کو جو بھٹک گئے؟ دیکھیں ہم نے جو تنظیم بنائی لیاری اور معاذ، ہمارا مین مقصد، ہم نے پہلا ایجنڈا جو رکھا نا ایجوکیشن. ہم نے سب سے پہلے پورے لیاری کے اسکولوں کا سروے کیا، اسکول کالج یہ وہ، جس میں ہم نے ہمیں آخر میں یہ بہت سی چیزیں سامنے آئی کہ سائنس کے ٹیچر کم ہیں، میتھ کے ٹیچر کم ہیں، لیاری کے اسکولوں میں لیبارٹری وغیرہ نہیں ہیں، سائنسی حالات نہیں ہیں. اس پہ ہم نے جو ہے نا اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی. اعلیٰ حکام تو آپ کے بہت قریب ہیں، جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی نہیں سنتے آپ کی. ہمارا کام ہے ہم ان تک لے جائیں، وہ ان کا کام ہے وہ کریں. ہم نے اسی طرح ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. ایجوکیشن ڈائریکٹر حضرات سے بھی ملاقات کی، ان کے سامنے رکھی. اب میں بتاؤں، آج سے جو 20 سال 30 سال ایجوکیشن کی صورتحال تھی لیاری میں، اب اس سے 100% آگے بڑھ چکی. 100%؟ جی 100% ڈبل. ہاں، کل ہمارے 30 سال پہلے ہماری بچیاں مشکل سے چند گھرانوں کی بچیاں پڑھتی تھی. آج ہمارے لیاری کی بچیاں جو ہے نا یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے، یونیورسٹیوں میں. یہ اپروچ کیسے پیدا ہوا؟ یہ لوگوں میں خود ظاہر ہے، وہ اندر سے ہوا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو، وہ بیچارے محنت مزدوری کر کے پیاز روٹی کھا کر اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، اور لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہے اور زیادہ وہ جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہے. بڑا غصے والے مشہور ہیں آپ لوگ یار. آپ کو پتا ہے باکسنگ میں جو ہے نا ان کے کلب کی جو ہے نا ایک لڑکی ہے، وہ آگے تک بڑھ گئی ہے، ایشیا تک چلی گئی ہے باکسنگ میں. فٹ بال کی ٹیم، لیاری کی لڑکیوں کی فٹ بال کی ٹیم، یہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے کہاں تصور تھا؟ پہلے 30-40 سال پہلے تو لیاری میں بچیوں کو پڑھانے کا تصور جو آپ کے لوگ جو ہے نا، آپ نے اتنی کامیابی حاصل کی، سمت کا تعین کیا، اس کے لیے جدوجہد کی آپ کے، اس کے لحاظ سے آج یہ خوشخبری سننے کو مل رہی ہے کہ آپ 100% جو ہے ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. لیکن دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی والے آپ کے قابو میں ہیں، تو وہ آپ کو مواقع دے رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں. نہیں ایسا ہے، اس سے میں انکار کرتا ہوں. بات بتائیں نا، انہوں نے تعلیمی ادارے تو بنا لیے. ابھی میں آپ کو مثال دوں، غریب شاہ میں بے نظیر کے نام سے ڈگری کالج ہے، لیکن وہاں ٹیچر تک نہیں ہے. بے نظیر کے نام سے آج بلاول کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے کہ اس کے والدہ کے نام پہ جو ہے نا وہ ڈگری کالج قائم ہے. تو یہ احتجاج کیا اساتذہ نہیں، ہاں کیا ہے.
बिलावल से भी किया है, अरे किया, आगे तक हमने पहुंचाया, मुजाहरे किए हमने, वो भी नहीं सुनते। बस वही सर, तो वहाँ कहता हूँ टीचर ना। नहीं है, वहाँ हमारा अच्छा, एक ही वैसे वो ही- ये कहते हैं कि लियारी हमारा वैसे ही गढ़ है, इनको शर्म आया आनी नहीं, चाहिए। वैसे ही बदनामी लिए फिर रहे हैं आप कि आप उसका गढ़ है। सर घर तो नहीं है, हम उसके गढ़ घर नहीं है, पे मैंने नहीं आपको कहा जाएंगे। गढ़ गढ़। होता। उसमें सर ऐसा है कि देखें, अब ये जैसे खालिद साहब ने कहा ना कि लियारी में हमारे एक भाई है अभी बसंत, जो वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन रहा हमारे इलाके का, वो वॉलंटियरली आज पढ़ा रहा है सर, अभी बसंत। आप वो अंदाजा है लगाइए। कामराड वाहिद की बेटी आनी और है, कुछ बच्ची हमारी एक हमारे वो एक- वॉलंटियरली पढ़ा अनवर भी था, एक अनवर, वो जो डॉन में काम करता था, हमारे साथ भी था वो। नहीं 3 जो है वॉलंटरी पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा, अच्छा डॉक्टर सर, अनवर एजुकेशन हबीब, के हवाले से एक जरा डॉक्टर थोड़ा असगर सा दश्ती, एक आनी बलोच हाँ, पढ़ा रही है, ये एक पढ़ा रहे हैं, अबीबुल बिल्कुल, हसन, बिल्कुल। ये तीनों रजाकाराना तौर पर फ्री पढ़ा रहे में हैं। पढ़ा रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं। सर एजुकेशन के हवाले से खालिद ने उस बात की, डिग्री थोड़ा कॉलेज सा में मैं- थोड़ा जो सा मैं बेनज़ीर उसकी- के नाम पे है। थोड़ा सा मैं एक चीज इजाफा करना चाहता हूँ आपके लास्ट मूवमेंट में। जी 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 प्रोफेसर अली मोहम्मद शाहीन साहब जी जी, जो हमारे हमारे उस्ताद उस्ताद भी रहे हैं, मोहतरम, बड़ी उनकी खिदमत हैं। बड़ा हमने great सर आदमी। अनवर भाईजान ने और हमने उनसे और इसाक शाहजाद ने रिक्वेस्ट की 10 साल तक, जब वो हमारे साथ रहे थे, वो 10 साल तक चटाइयाँ बिठा के फ्री अपने घर- फ्री 10 साल तक उन्होंने हमारे बरूसिया तहरीक में एजुकेशन सेल में 10 साल तक फ्री बच्चों को जी, BA LLB MA उनके और वही घर में मास्टर्स ही- कराया सर। जी, तो जी। ये उनकी खिदमत जो लियारी से का ऐसे इनिशिएटिव हुआ, लोग भी है, जो हीरा। कोई कहीं नहीं होता था, ये हमारी सर्विसेज हैं। नाज़रीन, हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं। हम चाहते हैं कि समराइज़ कर सकें, मुख्तसर से बता सकें कि आज का हासिल कलाम क्या है जो हमने गुफ्तगू की है। सबसे खूबसूरत बात जो सामने आई है, जिससे पर्दा हटता है वाले मंज़र खूबसूरत नज़र आता है, वो इन लोगों की कोशिशों से ये हुआ है कि लियारी जैसी जगह बदनाम में ज़माना कर दिया गया है, उसमें इतने पढ़े लिखे लोग, इतना बड़ा इनकलाब पूरे कराची में, आप ऐसा कोई नहीं होगा कि 100% उसकी जो लिटरेसी रेट बढ़ गया हो जिस इलाके का, जिसमें खेलों की दुनिया के जो है बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हो रहे हों। और दूसरी बात ये है कि इनमें जो सियासी शऊर है, शायद दूसरे इलाक़ों में इतना सियासी शऊर और इतनी पुख्तगी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं, इस तरह की बातें होने चाहिए, एक तरफ़ा पिक्चर नहीं दिखानी चाहिए और दो तरफ़ा दिखाएंगे। और जब आप दो तरफ़ा दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो हमने झूठ बोला है, उनको कहा है कि वो बदनुमा दाग हैं, और दूसरी तरफ वो बहुत खुशनुमा निकल आए। तो फिर तो इसलिए ये जो फार्मूले की बातें होती हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है, उसी को कायम रखा जाता है। इसमें हमारा मीडिया भी शामिल है, हम भी कसूरवार हैं। और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे हीरोज़ जहाँ जन्म ले रहे हैं, फ्लोरिश हो रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, उनकी इज़्ज़त भी होनी चाहिए और उनकी निशानदेही भी होनी चाहिए। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मेहमानान गिरामी आबिद हुसैन बरूही साहब के साथ, और हमारे जो है अब्दुल खालिक ज़दगान के साथ जो है, वो ज़दरान के साथ जो है हम इजाज़त चाहेंगे। आइंदा इंशाअल्लाह फिर मुलाकात रहेगी, फिर बात रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।